बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। आज हम देखेंगे मज़मून नवीसी का एक अगला मौजू, और आज का मौजू है हमारी समाजी बुराइयां और उनका सद्देबाब, माशरती बुराइयां और उनका हल। तो आइए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि समाज या माशरा है क्या। इंसानों का एक ऐसा गिरोह जो मुश्तरक क़वानीन और ज़वाबित के तहत ज़िंदगी गुजारता है, हम उन्हें समाज या माशरा कहते हैं। इंसान के बारे में कहा जाता है कि वो एक माशरती हैवान है, एक सोशल एनिमल है। वो अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, वो एक समाज में, एक माशरे ही में रह सकता है। मिलजुल कर रहना उसकी फितरत भी है और उसकी ज़रूरत भी है। अब हम देखते हैं कि माशरती बुराई क्या है। हर माशरा अपने क़वानीन और अपने अक़ायद के मुताबिक अच्छाई और बुराई के कुछ मायारात तय कर लेता है, जो उसकी अक़दार कहलाती हैं। जब लोगों की एक ख़ासी बड़ी तादाद इन अक़दार के ख़िलाफ़ अमल करना शुरू कर देती है, इन अक़दार को पामाल करना शुरू कर देती है, तो हम कहते हैं कि माशरे में ये एक बुराई पैदा हो गई है, समाज में ये एक बुराई पैदा हो गई है। समाजी बुराइयों की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं? बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली और सबसे अहम वजह तो ये है कि आम तौर पर जब माशरे के लोगों की एक बड़ी तादाद मज़हब से दूर चली जाती है, अपने अक़ीदे से दूर चली जाती है, तो बिलउमूम उस माशरे में बहुत सी बुराइयां जन्म लेने लग जाती हैं। एक चीज़ ये कि इंसान खुदा के हुजूर में जवाबदेह है। हर मज़हब यही बात सिखाता है कि खुदा के हुजूर में जवाब देना पड़ेगा, आप जो कुछ कहते हैं और जो कुछ करते हैं उसका। जब जवाबदेही का तासुर और तसव्वुर कमज़ोर पड़ जाता है तो माशरे में बहुत सी बुराइयां जन्म लेती हैं। और इसके अलावा ये, अगर दुनियावी एतबार से देखा जाए तो जहाँ पे कोई हुकूमत कमज़ोर हो जाती है, इंतज़ामिया कमज़ोर हो जाती है, रियासत कमज़ोर हो जाती है, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि लोग अपनी मनमानी करने लग जाते हैं, और वहाँ पे भी बहुत सी माशरती समाजी बुराइयां जन्म लेने लगती हैं। इंसान का एक ख़ास वस्फ़ है जिसकी बुनियाद पे माशरा कायम होता है, और वो वस्फ़ है खुलूस। एक इंसान का हर दूसरे इंसान के लिए खुलूस। जब खुलूस की कमी हो जाती है माशरे में, तब हम देखते हैं कि माशरे में बहुत सी बुराइयां पैदा हो जाती हैं। जब इंसान इंसानियत से दूर चले जाते हैं, जैसा कि एक मशहूर फ़िक्रा आप लोगों ने सुन रखा होगा कि मैं चिराग लेकर ढूंढने को निकला, लेकिन मुझे कोई इंसान नहीं मिला। मतलब आदमी तो बहुत मिले लेकिन इंसान नहीं मिला। आज कैफियत ये हो चुकी है कि उरूजे आदम खाकी से अंजुम तो सहमे जाते हैं या नहीं सहम रहे, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आज आदमी से आदमी ज़रूर सहमा हुआ है, क्योंकि जिसके पास कुछ इख्तियार और ताकत हो वो दूसरों के लिए ज़रर रसां बन जाता है। नतीजा क्या निकलता है कि खलीफातुल्लाह फिल अर्द को हम देखते हैं कि वो असफल साफिलीन के दर्जे तक गिर जाता है। लिहाजा माशरा ऐसी बहुत सी बुराइयों की आमाजगाह बन जाता है जो हज़रत इंसान की शान के कतअन खिलाफ है। तो आइए हम उनमें से चंद बुराइयों पे आज निगाह करते हैं जो हम अपने पेपर में लिख सकें। सबसे पहले आपके सामने खुद गर्जी की बुराई। इंसान को अल्लाह ताला ने फितरत सलीम देकर भेजा है, लेकिन इसके बावजूद ये बिलउमूम नेकी को तर्क कर देता है और बदी की जानिब बढ़ता है। होना तो ये चाहिए कि ये नेकी की जानिब माइल हुआ करे, लेकिन बदी में कुछ ऐसी रग़बत होती है, चमक होती है कि हज़रत इंसान उसकी जानिब ज़्यादा बढ़ता है। तो खुद गर्जी माशरे में हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है। सिर्फ अपनी ज़ात को अहमियत देने का रवैया और जज्बा हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है। दूसरों की हक तलफ़ी की जाती है, और दूसरों से हक छीनने के लिए उनको नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं किया जाता। आपके सामने शेर लिखा हुआ है कि आदमी आदमी को खाए चला जाता है, कुछ तो तहकीक करो इस नई बीमारी पर। दूसरे नंबर पे समाजी बुराइयों में है सिफारिश। नाजायज़ कामों के लिए सिफारिश करवाई जाती है, लेकिन अब तो सूरत हालात यहाँ तक आन पहुँची है कि जायज़ कामों के लिए भी सिफारिश करवाना पड़ती है। बहरकैफ बिलउमूम हम देखते हैं कि
ایسے اعلیٰ عہدیدار اور طاقتور لوگ جو اختیار رکھتے ہیں، ان کے نالائق قسم کے رشتہ دار اور اعزاء و اقارب اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان سے سفارش کرواتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چھوٹے قد کے بہت سے لوگ اونچے اونچے پیڑوں سے پھل کھا لیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ان سے بڑے قد والے یا ان کے برابر کے قد والے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جن کا حق نہیں ہوتا انہیں حاصل ہو جاتی ہیں چیزیں، اور جن کا حق بنتا ہے، اول حق ہوتا ہے، وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ حقدار منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور نالائق لوگ چیز حاصل کر لیتے ہیں۔ بالعموم نوکریوں کے معاملے میں ہمیں یہ رویہ زیادہ نظر آتا ہے۔ آپ کے سامنے شعر لکھا ہوا ہے ذرا سے تصرف کے ساتھ کہ 100 کام سفارش سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جسے دنیا میں سفارش کا ہے بندہ۔ تو اقبال نے تو خوشامد کہا تھا، لیکن ہم نے اپنے موضوع کے اعتبار سے اس میں کچھ تبدیلی کی ہے۔ تیسرے نمبر پہ دیکھیے گا رشوت۔ رشوت کو آج کے دور میں اگر کہا جائے کہ یہ سکہ رائج الوقت بن چکا ہے تو یہ کچھ اتنا مبالغہ نہیں ہوگا۔ ہم جانتے ہیں، ہم نے یہ حدیث مبارکہ پڑھ رکھی ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں ہیں، آگ میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں تو لوگوں نے رشوت خوری کو برا اور غلط سمجھنا گویا ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ بیشتر کام، جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی، بالخصوص نوکریوں کے معاملے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رشوت کی اہمیت دوچند ہو چکی ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اگر کہا جائے تو رشوت اور سفارش دونوں ہی لازم ہو چکے ہیں، بلکہ اب تو نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ بہت سی جگہوں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رشوت بھی اسی سے لی جاتی ہے جس کے پاس کوئی تگڑی سفارش ہوتی ہے۔ اس کے بغیر لوگوں کے کام بالعموم بنتے نظر نہیں آتے۔ اگرچہ 100% ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی بڑی حد تک ہمیں یہ خرابی نظر آتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ بالخصوص نوکری حاصل کر لیتے ہیں رشوت و سفارش کے بلبوتے پر، ان کا سب سے پہلا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جو سرمایہ کاری کی ہے اپنی رقم کی، سب سے پہلے تو وہ اس کا تگڑا منافع کمانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر وہ دوسرے لوگوں کا حق مارتے ہیں، دوسرے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہوس زر۔ ہمارے ہاں دولت کی محبت ویسے تو پوری دنیا میں ہی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن بالخصوص ہمارے ہاں تو یہ مرض ہمیں عروج پہ پہنچا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دور جدید میں ہر بدی کی جڑ ہمیں اسی صورت میں نظر آتی ہے، ہوس زر کی وجہ سے نظر آتی ہے، اسی کی وجہ سے ہم لوگ نیک اور بد کی، اچھے اور برے کی تمیز بھی بھلا رہے ہیں۔ اسی دولت کی محبت کی وجہ سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، اور بعض جگہوں پر تو انتہا یوں ہوتی ہے کہ اولاد کے ہاتھوں ماں باپ کے قتل کی خبریں بھی سننے میں آتی ہیں۔ ایک شعر ہے کہ حیرت سے تک رہی ہے شریفوں کی آبرو، پیدا کیے ہیں زر نے کمینے نئے نئے۔ تو نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جن کے پاس چند ٹکے آ جاتے ہیں وہ مزید کی ہوس میں یوں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ انسانیت کی کسی بھی سطح سے گر جانے کو برا خیال نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہوس زر کے حوالے سے یہ بات فرمائی کہ میری امت کا فتنہ دولت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدم کے بیٹے کو سونے سے بھری ہوئی ایک وادی مل جائے تو یہ دوسری کی خواہش کرنے لگتا ہے، دوسری مل جائے تو تیسری کی۔ تو انسان کے اندر یہ فطری طور پہ یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ زیادہ دولت اکٹھی کرنا چاہتا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں تو جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ یہ بیماری انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی گداگری کی صورت میں نظر آتی ہے۔ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور کسی کے سامنے گڑ گڑانا، کسی کے سامنے اس انداز میں اس کے دامن کو تھام تھام کے سوال کرنا انسانیت کی تذلیل ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں گداگری ایک وبائی مرض کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ بھکاریوں نے، گداگروں نے کچھ اڈے اپنے لیے مخصوص کر رکھے ہیں، اور ان اڈوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شفٹوں میں
भीख मांगने की ड्यूटी कर रहे होते हैं। इससे बड़ी क्या क़यामत हो सकती है कि ऐसे पेशावर भिखारियों की वजह से लोग इस कदर ज़िच और आजिज़ आते हैं कि वो सफ़ेद पोश गरीबों की मदद करना भी तर्क कर देते हैं। ऐसे लोग जो लिपट लिपट के सवाल नहीं करते, उन लोगों की मदद भी लोग नहीं करते इन पेशावर भिखारियों से तंग आने की वजह से। दीन इस्लाम तो वो मज़हब है कि जो सबसे ज़्यादा मेहनत को और अमल को पसंद करने वाला है। इस्लाम ने तो इस बात को सख्ती से नापसंद किया है कि इंसान दूसरों के सामने दस्ते सवाल दराज किया करे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी जो मदद करता है वो बेहतर है मदद मांगने वाले से, और सवाल करने को इस्लाम ने पसंद नहीं किया। लेकिन ऐसे पेशावर भिखारियों ने आज इसको अपना पेशा बना लिया है और हमें माशरे में ये वबा फैलती हुई नज़र आती है। इसके बाद है जहेज़। जहेज़ भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी माशरती समाजी बुराई की सूरत इख्तियार कर चुका है। जहेज़ में वो बुराई नहीं जो इस बात में है कि जहेज़ का सारा बोझ बिलउमूम लड़की वालों के ऊपर डाल दिया जाता है। यानी उन्होंने अपनी बेटी को तो जो कुछ जहेज़ के नाम पे देना है, उन्होंने बेटी के ससुराल वालों की भी ऐसी ऐसी फरमाइशें पूरी करनी हैं जो उनकी सकत से बाहर हों। नतीजा क्या निकलता है कि एक पूरी लिस्ट जब उन तक पहुंचती है और वो उस फहरिस्त के मुताबिक जहेज़ नहीं दे पाते, तो गुरबा की बेटियां बेचारी बैठी ही रह जाती हैं, यहाँ तक कि उनके बालों में चांदी उतर आती है। शेर आपके सामने लिखा हुआ है कि बूढ़ी हुई गरीब की बेटी शबाब में गुर्बत ने रंग रूप निखरने नहीं दिया। तो गरीबों की बेटियां बेचारी जहेज़ ना होने की वजह से उनकी शादियां नहीं हो पाती और वो अपने माँ बाप के घर ही बैठी रहने पे मजबूर होती हैं। दूसरी जानिब हम ये भी एक रवैया देखते हैं कि उमरा अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा जहेज़ देते हैं। इसकी वजह से गुरबा में और निचले तबके में एक एहसास महरूमी फैलता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि बाज़ बहुत अमीर लोग जायदाद की तकसीम से, बंटवारे से बचने के लिए, अपनी बेटियों को जहेज़ देने से बचने के लिए उनकी शादियां कुरान ही से कर देते हैं और उनकी रुखसती नहीं करते। तो ये दोनों किस्म के रवैये हमें माशरे में देखने को नज़र आते हैं। एक बहुत बड़ी ख़राबी जो पिछले चंद साल में हमारे माशरे में फैलती हुई नज़र आती है वो है मनशियात का रिवाज। माशरे की बुनियादें मनशियात की वजह से, नशे की वजह से खोखली हो रही हैं, क्योंकि जो इंसान नशे का आदी हो जाता है उसकी अक्ल माऊफ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसकी सलाहियतें जंग आलूद हो जाती हैं। नशा करना इंसानियत और शराफत की तज़लील है। इसके नतीजे में नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। माँ बाप अपनी औलाद को अपने सामने मरते हुए देखते हैं और औलादें अपने बाप को मरते हुए देखती हैं, बीवियां अपने शोहरों की हालत देखती हैं, बहनें अपने भाइयों की हालत देखती हैं। तो माशरा इसके नतीजे में बेतहाशा ख़राबियों का शिकार होता है और मुल्क व कौम के लिए भी ये तबाहकुन चीज़ है, ख़ानदान के लिए भी और अफराद के लिए भी नशा एक क़यामत खेज़ चीज़ है। शेर है कि सांप के कांटे से बच जाता है इंसान बेशतर, नशे का डंक खा के लेकिन बच नहीं सकता बशर। तो जो नशे का आदी हो जाता है उसके लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्मगलिंग हमारे यहाँ एक जुर्म भी है लेकिन माशरती बुराई भी है। गैर कानूनी तौर पे बहुत सी चीज़ें दरआमद भी की जाती हैं और बरआमद भी की जाती हैं। नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि ये एक कानूनी किस्म का कारोबार तो है नहीं, इसके कानूनी किस्म के दस्तावेज़ात भी इसके लिए तैयार नहीं की जाती। नतीजा ये निकलता है कि मुल्की ख़जाने को, कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का सालाना नुकसान, खसारा उठाना पड़ता है। एक और नतीजा इसका ये निकलता है कि बहुत सी ममनुआ मसनूआत मुल्क के अंदर आती हैं, उनका कारोबार किया जाता है। बहुत सी ज़रर रसा मसनूआत आती हैं जो हर एतबार से नुकसानदेह हो सकती हैं, जिनके ऊपर हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने पाबंदी आयद कर रखी होती है, उन्हें चोरी से मुल्क में लाया जाता है। और बहुत सी ऐसी मसनूआत जिनकी अपने मुल्क के अंदर भी ज़रूरत होती है, लोग उनकी कमी की वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं,
لیکن چند لوگ اپنے منافع کی خاطر ان مصنوعات کو ملک سے باہر غیر قانونی طور پر اسمگل کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ایک بہت بڑی خرابی کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کی صورت میں بھی نظر آتی ہے، اور منافع کمانے کے لیے ایسے لوگوں کی صحت سے کھیلتے ہیں، اور کیمیکلز کی وجہ سے لوگوں میں بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ کینسر کیوں اتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہمیں کھانے پینے کی جو بھی چیزیں ملتی ہیں وہ ملاوٹ والی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ سبزیاں جو کاشت کی جاتی ہیں انہیں بالعموم ایسا پانی لگایا جاتا ہے، ایسے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے جو فیکٹریوں وغیرہ سے نکلنے والا زہریلا کیمیکل سے بھرا ہوا پانی ہوتا ہے۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایسے پانی کی وجہ سے ہماری فصلیں متاثر نہ ہوں، ہماری کھانے پینے کی چیزیں متاثر نہ ہوں اور اس کے اثرات ہمارے اندر نہ آئیں؟ جی، تو یہ تھے چند نکات ہماری معاشرتی برائیوں کے حوالے سے۔ مزید نکات کے لیے ہم اگلے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک اور خرابی گزشتہ کچھ سال میں دیکھنے میں آئی ہے، اور یہ تو انتہائی ہلاکت خیز قسم کی معاشرتی برائی ہے، اور وہ کیا کہ جعلی ادویات تیار کی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں۔ لوگ سب سے زیادہ جس شعبے پہ اعتماد رکھتے ہیں وہ شعبہ طب کا شعبہ ہوا کرتا ہے۔ لوگ جب بیمار پڑتے ہیں تو وہ اس یقین کے ساتھ کوئی دوا استعمال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر نے ہمیں یہ دوا تجویز کی ہے، جب ہم یہ استعمال کریں گے تو اس کے نتیجے میں ضرور ہم تندرست ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ دوا ہوگی ہی جعلی، وہ دوا ہوگی ہی گھٹیا، اور وہ دوا زائد المیعاد ہوگی، تو ایسی صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان کے اوپر مثبت اثرات مرتب کرے اور وہ تندرست ہو سکے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک بیمار آدمی جب کوئی دوا استعمال کرتا ہے تو اس کا وہ مرض تو دور نہیں ہوتا، البتہ وہ دیگر بہت سے امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک ایسی عجیب و غریب بیماری پچھلے کچھ سال میں نظر آنے لگی ہے، جس کے نتیجے میں چند لوگ اپنے معمولی مالی فائدے کے لیے لوگوں میں موت بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں کے اعتماد کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی ایک اور برائی ہے غیبت اور دوسروں کی تنقیص کرنا۔ ہم جو آدمی موجود نہیں ہے اس کی عدم موجودگی میں جب اس کی برائی کرتے ہیں تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے، اور انسان میں ممکنہ بدترین خصلت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ غیبت ہی ہو سکتی ہے۔ انسان کی بزدلی کا ایک ثبوت ہوا کرتی ہے غیبت، کہ ہم کسی آدمی کے سامنے کچھ کہنے کی جرت نہیں رکھتے، ہمت نہیں رکھتے، تو جب وہ آدمی موجود نہیں ہوتا تو ہم اس کی عدم موجودگی میں اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کی برائی کرتے ہیں، اس کی تنقیص کرتے ہیں۔ ہمارا ایک رویہ یہ بھی رہا ہے کہ ہمارے اپنے اندر اگر وہ برائی پائی جاتی ہے تو ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں، البتہ دوسروں میں اگر ہم کوئی معمولی سا نقص بھی دیکھتے ہیں تو ہم اس کا پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں۔ یہ انتہائی منفی رویہ ہے، یہ انتہائی بری معاشرتی برائی ہے۔ اور غیبت کی جہاں تک بات ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو، اور ظاہر ہے کہ کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا، لیکن غیبت کی جاتی ہے، اور بہت سے لوگوں کا یہ من پسند مشغلہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم غیبت نہیں کریں گے تو پھر ہم بات کیا کریں گے؟ مطلب یہ کہ ان کے خیال میں ان کے پاس بات کرنے کے لیے دوسروں کی شخصیت کے علاوہ کوئی موضوع ہے ہی نہیں۔ تو ہم بالعموم دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کی تنقیص کرتے ہیں، لیکن اپنی ذات پہ نگاہ کرنا، اپنے عیبوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اتنی جرت نہیں رکھتے کہ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ شعر آپ کے سامنے لکھا ہے کہ ہم نے ہر رخ کے مقابل آئینہ رکھا، مگر ایک خود کو آئینے کی آنکھ سے دیکھا نہیں۔ آگے ایک برائی آپ کے سامنے لکھی ہے جھوٹ کی۔ جھوٹ آج کے معاشرے میں ایک ایسی برائی ہے جس کو ہنر بنا دیا گیا ہے۔ جو آدمی بڑی صفائی سے جھوٹ بولتا ہے، لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے بلکہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ خود بھی اپنی جھوٹ بولنے کی صلاحیت پہ فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج عجیب و غریب ہو چکے معاملات کے سچ بولنے کو بے وقوفی سمجھا جاتا ہے اور جھوٹ بولنے کو مصلحت خیال کیا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے پر لوگ خوشی
اور سچ بولنے پر افسوس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ بتا رکھا ہے کہ جو جھوٹ چھوڑ دیتا ہے اس کی باقی برائیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، وہ باقی برائیوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں جھوٹ کا رجحان بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک معاشرتی برائی ہے قانون شکنی۔ قانون شکنی ایک سنگین جرم ہے، ایک بدی ہے۔ قانون شکنی سے نفرت کی جانی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد قانون شکنی کر کے فخر کرتی ہے، اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد قانون شکنی کرنے والوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ طاقتور طبقات میں ہمیں اس بات کا رجحان نظر آتا ہے کہ وہ قانون کو خاطر میں نہیں لاتے اور اس بات پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ قانون ہمارے لیے نہیں ہے، قانون تو فقط کمزوروں کے لیے ہے۔ تو ہمیں معاشرے میں قانون کی عملداری قائم کرنی چاہیے، لیکن ہم اس کے متضاد عمل کر رہے ہیں۔ یہی رویہ ہمیں کام چوری کی صورت میں بھی نظر آتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو کوئی فرائض سونپے گئے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ پوری محنت کے ساتھ کما حقہ اس فرض کو ادا کرنے کی کوشش تو کرے، لیکن ہمارے ہاں رویہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم کام کو سر سے گزارتے ہیں، ہم اس انداز میں کام کو کرتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں وہ کام نہ دیا جائے۔ ہمارے ہاں لوگ کام کر کے پچھتاتے ہیں اور کام نہ کرنے کو فخر سمجھا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جو اس بات پہ فخر کریں کہ مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی اور میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اس کے برعکس آپ کو بہت سے لوگ اس بات پہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ مجھے کو کام کیوں دیے جاتے ہیں، اور اس کے برعکس آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے کام نہیں کرنا پڑا، اس بات پہ فخر کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں گالم گلوچ کو آج برائی نہیں سمجھا جاتا۔ آپ نے بھی بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو سلام کی جگہ ایک دوسرے کو گالی کے ذریعے سے پکارتے ہیں، گریٹ کرتے ہیں، ملتے ہیں تو ایک دوسرے کا خیر مقدم گالی کے ذریعے کرتے ہیں، حالانکہ گالی دینا منافق کی ایک نشانی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں ایک تو یہ مذاق کے طور پہ گالی دی جاتی ہے، اور سنجیدگی میں گالی دینے کا بھی بہت رواج ہے۔ صبر و تحمل کی کمی کی وجہ سے گالی دی جاتی ہے۔ گالی بکنے کا جو گناہ ہے، اگر کسی مومن کو کوئی گالی بکتا ہے تو اس کا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی ہے جیسے کعبے کو مسمار کر دیا جائے، اس سے بڑھ کے اس کا گناہ ہے۔ تو آج اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ریاکاری بھی بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ سبھی لوگوں کو میری نیکی کا پتہ چلنا چاہیے، اگر میں نے کوئی اچھا کام کر دیا تو سبھی کو پتہ چلنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ ہمارے نزدیک اگر کوئی اچھا کام کیا گیا ہے تو وہ خدا سے زیادہ بندوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کام کے لیے، اس مقصد کے لیے کی جانے والی نیکیاں تو روز قیامت انسان کے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ ریاکاری ہی کا ایک اور پہلو نمود و نمائش کی صورت میں بھی نظر آتا ہے۔ نمود و نمائش یعنی دکھاوا ہمارے ہاں عام ہو چکا ہے۔ دولت اگر کسی کے پاس موجود ہے تو وہ اس کی نمائش کرتا ہے، اور جس کے پاس کم موجود ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے اپنی استطاعت سے زیادہ اس کی نمائش کرتا نظر آتا ہے۔ اور یہ اپنے اعتبار سے دیکھا جائے تو غریبوں کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے، انہیں یہ بتانے کے مترادف ہے کہ دیکھو تم ان چیزوں سے، ان نعمتوں سے محروم ہو، لیکن ہمارے پاس یہ موجود ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ ظاہر ہے کہ کوئی آدمی اگر کاروبار کرتا ہے تو اس کا مقصد منافع کمانا ہی ہوتا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کی ضرورت کی چیزوں کو اپنے پاس ذخیرہ کر لینا اس نیت سے کہ جب لوگوں کے پاس یہ چیز نہیں ہوگی، لوگ میرے پاس اس کا پوچھنے کے لیے، خریدنے کے لیے آئیں گے، تو میں کئی گنا زیادہ منافع لے کر لوگوں کا استحصال کرتے ہوئے، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں لوگوں کو یہ چیز بیچوں گا اور اس سے مجھے زیادہ منافع ملے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ذخیرہ اندوزی اور یہ منافع خوری جو کہ ناجائز ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ قطعاً پسند نہیں کہ لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جائے۔ ہمارے ہاں چونکہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد خط غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہی ہے، اس لیے ایسے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلواتے بلکہ ان سے محنت مزدوری کرواتے ہیں، اور بچوں کی تعلیم ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے، وہ تعلیم نہیں دلوا پاتے۔ ایسے بچے جن سے مزدوری کروائی جاتی ہے
وہ کیسے معاشرے کے مفید رکن بن سکتے ہیں، وہ کیسے ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں جنہوں نے تعلیم و تربیت حاصل ہی نہیں کی۔ اور پھر یہ بھی کہ ایسے بچے جو مختلف جگہوں پہ مزدوری کے لیے بٹھا دیے جاتے ہیں، ان بچوں کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، ان کی معصومیت کا استحصال بھی کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے لوگوں کا ایک ایسا طبقہ بھی پایا جاتا ہے جو خواتین کو ان کے حقوق دینے کے خلاف ہے، جو خواتین کو ان کے مقرر کردہ حقوق نہیں دیتا اور اتنا احترام بھی نہیں دیتا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ اسلام نے جو حقوق مقرر کیے ہیں وہ انہیں نہیں دیے جاتے، وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے، تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے، اور گھروں کے اور خاندانوں کے اندر بھی ایسی مثالیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ خواتین کو ان کے لیے مقرر کردہ مقام و مرتبہ نہیں دیا جاتا، اتنی عزت نہیں دی جاتی۔ آج کے معاشرے میں ایک بدی یہ بھی نظر آتی ہے، خرابی یہ بھی نظر آتی ہے کہ خاندانی نظام بری طرح سے توڑ پھوڑ کا، تخریب کا شکار نظر آتا ہے۔ آج بڑوں کو وہ احترام نہیں دیا جاتا، وہ مقام نہیں دیا جاتا جو آج سے چند سال پہلے دیا جاتا تھا۔ لوگ اپنوں کی فکر کیا کرتے تھے، مگر آج جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ خود غرضی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اپنی ذات کے سوا کوئی نہیں سوچتا۔ اپنے بھائی کے حالات کیسے ہیں، پڑوسی کے حالات کیسے ہیں، یہ نہیں سوچا جاتا۔ تو اسی کا نتیجہ نکلتا ہے کہ خاندانی نظام توڑ پھوڑ کا شکار ہے کہ ہر آدمی فقط اپنی ہی ذات کے بارے میں سوچتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارے اسلامی معاشرے کی اور پاکستانی معاشرے کی ایک خوبصورتی رہی ہے مہمان نوازی، لیکن آج ہم اس روایت کو، اس خوبصورت روایت کو بھی زوال کا شکار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیونکہ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر آدمی مصروف بھی ہے اور ہر آدمی خود غرضی کا شکار بھی ہو چکا ہے۔ لہٰذا آج معاشرے میں ہمیں مہمان نوازی جیسی اعلیٰ اقدار بھی زوال کا شکار ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وعدے کی خلاف ورزی آج ایک معمول بن چکی ہے، منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وعدے کی خلاف ورزی کرنا، لیکن ہمارے ہاں مقدس الفاظ بولنے کے بعد وعدہ کیا جاتا ہے اور اس نیت سے کیا جاتا ہے کہ مجھے یہ وعدہ پورا نہیں کرنا، اور لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ میں نے کیسا دوسرے کو بے وقوف بنا دیا اس کے ساتھ جھوٹا وعدہ کر کے۔ تو آج کل چونکہ وقتی مفاد کو دیکھا جاتا ہے، زیادہ اس بات کو اہمیت نہیں دی جاتی کہ مجھ سے کل قیامت کے روز وعدوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، لہٰذا ایفائے عہد کی آج وہ اہمیت ہمارے نزدیک رہ نہیں گئی۔ ہمارے اندر جو یہ تمام معاشرتی سماجی برائیاں پائی جاتی ہیں، ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ ان کے حل کا سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دین کی حکمرانی کو قائم کریں۔ ہم میں سے ہر آدمی کو ہر معاملے پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کا علم ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی ہم بہتر طور پہ زندگی گزار سکیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرے گا، اس میں ان میں سے کوئی بھی برائی موجود نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اپنی اعلیٰ ترین اقدار کو فروغ دینا چاہیے اور اپنی آنے والی نسلوں کو ان اقدار کے بارے میں، اچھے اور برے کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے۔ تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے، گھروں میں بچوں کی تربیت کی جانی چاہیے اور تعلیمی اداروں میں ایسا نصاب پڑھایا جانا چاہیے کہ جو صرف بچوں کو اچھے ملازم نہ بنائے بلکہ انہیں اچھی تربیت فراہم کرے اور انہیں بتائے کہ وہ کس طرح سے معاشرے کے لیے ایک اچھے اور مفید رکن بن سکتے ہیں۔ اور اگر دنیاوی اعتبار سے بات کی جائے تو معاشرے میں ریاست کی عملداری کو جب تک مضبوط نہیں کیا جائے گا، جب تک ریاست ان تمام برائیوں کو برائیاں سمجھتے ہوئے انہیں روکنے، انہیں ختم کرنے، ان کی بیخ کنی کرنے کے لیے عملی اقدامات نہیں کرے گی اور قوانین پہ عمل درآمد یقینی نہیں بنایا جائے گا، تب تک معاشرے سے ان برائیوں کا خاتمہ ہونا قریب ناممکن ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ امید ہے آپ کو تمام نکات کی بخوبی سمجھ آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب ملیں گے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔